अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदेद। अब आर होगा या पार, बड़े फैसलों की तैयारी कर ली गई है और हुकूमत ने पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए कुछ अहम तरीन इकदाम करने का फैसला किया है। और इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि जनाब ये जो आने वाले दिन हैं, यानी आज से लेकर ईद तक के ये जो 8-7 दिन रह गए हैं, इन्हीं 8-7 दिन के अंदर ही इम्पॉर्टेंट किस्म के डिसीजन किए जाएंगे और ईद के बाद जो है वो बहुत बड़े बड़े किस्म के सरप्राइज मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो ख़तरनाक किस्म के जो फैसले हैं बज़ाहिर वो करने जा रही है। और इसका मतलब ये है कि जो इम्कानात हैं वो यही हो सकते हैं कि जनाब हुकूमत जिन इकदाम के बारे में गौर कर रही है, इस वक्त उनकी जो टसल चल रही है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लिहाजा इस बारे में ये इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की अंदरूनी रिफ्ट पाई जाती है, उस रिफ्ट के तनाजुर में हुकूमत ये जो इदारे के अंदर तनाव है, इसको किसी न किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ फ़ैसले ले सकती है। पार्लियामेंट से एक और जो है वो कानून मंजूर करा सकती है, या जो मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके हवाले से कोई फैसला कर सकती है। ख़तरनाक माहौल के अंदर ख़तरनाक मनसूबाबंदी के इम्कानात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं और इस सिचुएशन पर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज इन चैम्बर समात हुई थी 3 रुकनी बेंच की, यानी वो जो हम ख्याल हैं 3 रुकनी, जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जनाब एजाजुल एहसन साहब और जनाब मुनीब अख्तर साहब। और मामला वही है पंजाब के अंदर जनाब इंतखाबात का, और उसके हवाले से ये जो फंड्स हैं जो मुंतकिल किए जाने थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो फंड्स अभी तक मुंतकिल नहीं हुए, जिस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें स्टेट बैंक था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन था, लॉ ब्रांच थी, अटॉर्नी जनरल थे। इन सबको नोटिस किए गए थे आज सुबह 11:30 बजे इन चैम्बर समात के लिए। और इस समात से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर उस्मान अवान साहब गए थे वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ पर जाकर उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद जिस वक्त वो चैम्बर समात के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस में जा रहे थे, उस वक्त जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि जनाब आपके पास कोई पेशरफ्त है, कोई इस हवाले से कोई ख़बर है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। तो उस वक्त चलते चलते जो थे अवान साहब, मंसूर अवान साहब, उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि जनाब पार्लियामेंट ने फ़ैसला जो है वो नहीं किया, पार्लियामेंट ने हुकूमत को फ़ंड्स देने के हवाले से जो है वो मना कर दिया है। अब हुकूमत बेचारी क्या कर सकती है, वो पैसे अब अज ख़ुद तो अपनी जेब से निकाल के नहीं दे सकते, उन्होंने सरकार के ख़जाने से लेने हैं। तो इसका मतलब ये है कि अनवर मंसूर खान साहब इस चैम्बर समात में जाने से पहले हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आगाह कर गए। और उसके बाद जब ये चैम्बर की समात शुरू होती है तो वहाँ पर भी कुछ अजीब सा मामला देखने में आया। अजीब सा मामला इस वजह से कि कुछ ऑफिशियल्स को खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के ऊपर बुलाया गया था, जिसमें कायम मकाम गवर्नर थे, यानी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, उनके साथ कुछ अफसरान थे जिनके पास डाटा था कि जनाब इस वक्त अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने की एलोकेशन हुई है, कितने की एलोकेशन नहीं हुई, वगैरह वगैरह। अच्छा, जब ये चैम्बर समात शुरू होती है तो सिर्फ कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को चैम्बर में जाने की इजाज़त दी जाती है, जबकि वो जो अफसर हैं स्टेट बैंक के, वो बाहर फट्टे पे बैठे बेचारे रह जाते हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसी तरीके से वजारत ख़जाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा बाकी जो तमाम अफसर थे वो भी बेचारे बाहर बेंच पे बैठे हुए थे, अंदर उनको जाने की इजाज़त नहीं मिली। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चैम्बर में जाते हैं। और बताया ये जाता है कि इस समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जनाब पैसे हैं नहीं तो इलेक्शन कैसे करा सकते हैं, ये हमारा स्टेटेड किस्म का मौक़िफ़ है। और इसके ऊपर खासी लहदे हुई है चैम्बर समात में। और उसके बाद इस बारे में जो समात ख़त्म होने के बाद तकरीबन 12:30 बजे ये समात ख़त्म हुई, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये बात बताई गई है कि जनाब समात मुकम्मल हो गई है। अब ये जो मौजूद बेंच है इनकी तरफ से कोई ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा। आज आ सकता है मुमकिन तौर पर ऑर्डर, या कल आ सकता है ये ऑर्डर आना है, और उसके बाद पता चलेगा जनाब कि अब इस मामले को बाकायदा तौर पर टेकअप किया जाएगा या नहीं टेकअप किया जाएगा, या फर्दर कोई डेट दे के कुछ सख्त किस्म का कोई लास्ट वार्निंग इस किस्म की कोई चीज़ की जाएगी, ये पता चलेगा अब आज के बाद। इसी दौरान
ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حسنات ملک صاحب نے یہ رپورٹ شیئر کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر ایک پرسن ہیں نسیم زہرا صاحبہ۔ نسیم زہرا صاحبہ نے ایک جو ویڈیو ہے ایک تقریباً 2-2.5 منٹ کی، وہ انہوں نے جاری کی ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ جو دونوں چیزیں جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یہ دونوں بہت ہی زیادہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک قسم کی ماحول کی نشاندہی کر رہے ہیں، کیونکہ بات اگر کمروں سے باہر نکل کر پارکوں میں آ جائے، چوکوں میں آ جائے، چوراہوں میں آ جائے، ڈنڈے اٹھانے پر آ جائے، سوٹیاں اٹھانے پر آ جائے، لاٹھیاں اٹھانے پر آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صورتحال سنگین ہے۔ نسیم زہرا صاحبہ کی بات پہلے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو بیان میں نسیم زہرا صاحبہ کل شام کو ہونے والے ایک ایونٹ کی نریشن کرتی ہیں، اور نسیم زہرا صاحبہ یہ بتاتی ہیں کہ کل افطاری کے بعد ججز جس جگہ پر رہتے ہیں اس کا نام ہے ججز کالونی، اور اس ججز کالونی کے اندر ایک پارک ہے۔ اس پارک کے اندر عمومی طور پر جو وہ ہائی سیکورٹی زون ہے، اور وہاں پر ججز ان کی فیملیز جو ہیں وہ واک شاک کرتے رہتے ہیں۔ نسیم زہرا صاحبہ کے مطابق کل شام میں واک کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، اور ان کے ساتھ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی موجود تھے، وہ بھی واک کر رہے تھے۔ اسی دوران کچھ اور جج صاحبان جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب شامل ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل ہیں، اور جسٹس سردار طارق صاحب شامل ہیں، یہ بھی وہاں پر واک کر رہے تھے۔ اور جب یہ واک کرتے کرتے ایک دوسرے کے پاس سے گزرے تو وہاں پر انہوں نے آپس میں کوئی ویو شیو کیا، اور اسی دوران کوئی ناخوشگوار جملہ پاس ہو گیا کسی طرف سے، اس طرف سے یا اس طرف سے، اور وہ جملہ پاس ہونے کی وجہ سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کراس کر کے آگے جا رہے تھے، وہ وہاں پر رک گئے۔ رکنے کے بعد وہ واپس مڑے، اور وہاں پر دونوں گروپس کے درمیان، یعنی اس طرح والے ججز اور اس طرح والے ججز کے درمیان سخت ترین جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اور نسیم زہرا صاحبہ یہ بتاتی ہیں خود مبینہ طور پر اپنے ویڈیو بیان میں کہ اس موقع پر وہاں پر ایک لاٹھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ بتا رہی ہیں نسیم زہرا صاحبہ کہ وہاں پر ایک لاٹھی پڑی ہوئی تھی، اس لاٹھی کو ایک جج صاحب نے اٹھایا اور دوسرے جج صاحب کو اس لاٹھی سے اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور جس پر وہاں پر موجود جو دیگر لوگ تھے انہوں نے اس کو روکا، اور اس کی وجہ سے ایک امبیرسنگ مومنٹس جو تھے وہ وہاں پر ڈیولپ ہو گئے۔ اب اسی طرح کی بات کی ہے حسنات ملک صاحب نے اپنی یہ جو سٹوری ہے جو چھایا ہوئی ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، اس کے اندر بھی وہ اسی طرح کا ایک سین بتاتے ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب جس وقت یہ کل جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، جہاں پر جسٹس مسرت حلالی صاحبہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنا دیا گیا تھا، تو اس کے بعد جو سی جی پہ ہیں چیف جسٹس پاکستان ہیں عمر عطاب بندیال صاحب، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب سے کہا کہ وہ ان کے چیمبر میں آئیں، اور اسی چیمبر میں جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر دوران گفتگو دونوں سائڈز کی طرف سے جو سخت الفاظ ہیں ان کا تبادلہ ہوا، اور اس کے بعد 3 ججز جو ہیں وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں سے بڑے غصے میں سے باہر نکلتے ہیں، اور حسنات ملک صاحب اپنی رپورٹ کے اندر یہ بتاتے ہیں the sources also said that a retired judge attempted to make reconciliation but in vain، کہ اس موقع پر ایک ریٹائرڈ جج صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے کوشش کی گئی کہ عمر عطاب بندیال صاحب کے کیمپ اور دیگر ججز کے کیمپ کے دوران کچھ صلح صفائی کی کوششیں کرائی جا سکیں، لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئیں، اور وہاں پر موجود لوگوں کے مطابق the situation is getting worse and anything can happen as this infighting intensifies۔ انہوں نے کہا جناب اس موقع پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ جو دونوں طرف تناؤ ہے یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا تھا، صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور وہاں پر جو الفاظ ہیں جو ادا کیے جا رہے تھے وہ اس قدر بلند تھے کہ چیمبر سے باہر بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ رپورٹ انہوں نے آج شائع کی ہے ایکسپریس ٹریبیون کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ججز کے اندر اور سپریم کورٹ کے اندر
جو ڈویژن ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے۔ اب ایک جانب اندرونی اختلافات ہیں، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت مقننہ یہ پاکستان کا ایک اور سپریم آئینی ادارہ ہے، یعنی پاکستان کی پارلیمنٹ، اس کے اوپر روک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب آپ قانون سازی نہیں کر سکتے، کیونکہ کل کا جو آرڈر پاس کیا گیا ہے 8 رکنی بینچ کی طرف سے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آرڈر ہے یہ بھی انہی جج صاحب نے لکھا ہے جنہوں نے اس سے پہلے آرٹیکل 63A کا فیصلہ لکھا تھا، وہ جو صدارتی ریفرنس پر تشریح کی گئی تھی، جس پر یہ کہا گیا تھا کہ جناب آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے میں یہ جو لکھا گیا، اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے، ہم اس کے حق کو روک نہیں سکتے، لیکن چونکہ زیر نظر مقدمے میں جو نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ہے، لہٰذا اس مجوزہ ایکٹ پر صدر اگر دستخط کریں تب بھی، اور اگر صدر اس پر دستخط نہ کریں تب بھی، دونوں صورتوں میں اس یہ جو ایکٹ ہے اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس کو روکا جاتا ہے، عمل درآمد کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلے 20 اپریل تک اس مقدمے کی سماعت اگر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں صورتوں میں جو حکومت ہے وہ اس ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن کرنے سے اس کو روک دیا گیا ہے، بظاہر تو یہ لگتا ہے، اور اگر روک دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اب یہ والی جو سچویشن ہے، یہ حکومتی اتحاد اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے یہ نہ صرف یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے ہیں، بلکہ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس 8 رکنی بینچ پر بھی اعتراض اٹھائے ہیں، بلکہ آج جو میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب ہیں لاہور سے، انہوں نے اس 8 رکنی بینچ اور اس 8 رکنی بینچ میں جو شامل 8 جج صاحبان ہیں ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر فائل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال حکومت اور عدلیہ کے درمیان یہ بگڑتی چلی جا رہی ہے، اور اس دوران کسی جگہ پر کوئی بھی جو روک ٹوک ہے وہ نہیں ہو رہی۔ اور اگر اس دوران اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو جائیں کہ جناب عید کی چھٹیوں میں بڑا دھماکہ کیا جائے گا، آر ہوگا یا پار ہوگا، بڑے فیصلوں کی تیاری کر لی گئی ہے، حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک ٹویٹ ہے جس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ ہے اظہر جاوید صاحب کا، لندن میں موجود ہیں، دنیا چینل کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ نون لیگ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، نواز شریف صاحب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ انہوں نے وہ جو پاک لین کے آفیسز ہیں اس کے باہر انہوں نے موجود رہنا ہے اور اس والے سے خبریں دینی ہیں۔ اب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں بڑا دھماکہ ہوگا، اب آر ہوگا یا پار ہوگا، بڑے فیصلوں کی تیاری کر لی گئی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے حکومت بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو محاذرائی ہے اس وقت عدلیہ اور حکومت کے درمیان، اس میں کوئی بھی فریق جھکنے کے لیے یا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں ان کے دوران کوئی اہم ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے۔ اب وہ اہم ڈیسیژن کیا لیا جا سکتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عدالت عظمیٰ کے حوالے سے پارلیمنٹ کوئی اور فیصلہ کر سکتی ہے، یا چیف جسٹس مسٹر جسٹس سمرتاب بندیال صاحب کے حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، یہی تو فیصلے کیے جا سکتے ہیں، یا 20 اپریل کے بعد جب یہ بل پر عمل درآمد معطل کیا جائے کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوگا، تو 21 اپریل کو 22 اپریل کو چونکہ عید کی چھٹیوں کے لیے وہ بند ہوگی، عید کی چھٹیاں ہوں گی، تو عید کی چھٹیوں کے خاتمے کے ویری نیکسٹ ڈے یعنی بدھ والے دن ایک اور بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو فیصلے کو معطل کرنے کے لیے جو آرڈر پاس کیا گیا ہے، اس آرڈر کو نل اینڈ وائڈ قرار دینے کی کچھ اٹیمپٹ کی جائے گی، اس طرح کا کوئی سین ڈیولپ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ابھی
رکنے والا نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ اندر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے عدالت کے حوالے سے، اسی طریقے سے یہ تناؤ باہر بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جناب یہ 8 بندے جو ہیں یہ عمران خان کی طرف ہیں، یہ جو 7 بندے ہیں یہ سرکار کی طرف ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے خطرناک ہے، اور اسی تقسیم کو کسی نہ کسی جگہ پر آ کے روکنا پڑے گا، اور اگر یہ تقسیم نہیں رکے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعتاً یہ سچویشن اس طرف چلی جائے گی جہاں سے واپسی کے راستے شاید کسی کو نہ ملے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔